सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है अंधेर नगरी। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 32 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। फिल वक्त वो दोनों बहुत थके हुए थे। कराची से अंदरूने सिंध आने के बाद उन दोनों को कहीं आराम से रात गुजारने या पूरी नींद सोने का मौका नहीं मिला था। राजा नवाज ने ड्राइव करने के दौरान में दाएं तरफ खिड़की के बाहर देखा। बहुत दूर एक नशेबी इलाके में घास फूस की छत वाला एक कच्चा मकान दिखा। उसके आसपास कोई दूसरा मकान नजर नहीं आया। दूर तक ऊंची घनी झाड़ियां थी। उसने गाड़ी का रुख उधर मोड़ते हुए सड़क को छोड़कर कच्चे रास्ते पर जाते हुए कहा, हम दोनों को मोहब्बत में मुसर्रतें मिल रही हैं, लेकिन आराम और सुकून नहीं मिल रहा। आगे एक मकान है, चलकर देखते हैं कि हमारे नसीब में यहाँ भी आराम लिखा है या नहीं। नाजा ने उसे मुस्कुरा कर देखा, फिर उसकी गर्दन में बाहें डालकर अपना सर उसके शाने पर रख कर बोली, एक तुम मिल गए, मेरे नसीब से मुझे सब कुछ मिल गया। मैं पहले एक शहजादी थी, दौलत और ताकत का गरूर था, जिंदगी में यकसानियत थी। तुम्हारे साथ रहकर देख रही हूं कि जिंदगी के बेशुमार रंग होते हैं, और ये शऊर हासिल हुआ है कि असल दौलत अपने मर्द का प्यार है। और तुम्हारे साथ रहकर मैंने ऐसी कुव्वत हासिल की है जिसके आगे काशिफ अकबर जैसे सियासतदान और करोड़पति वडेरे टूट फूट रहे हैं। वो सहर जदा सा होकर बोला, हाय, इतना करीब ना आया करो। दिल का फरिश्ता बहकने लगे तो फिर वो फरिश्ता नहीं रह पाता। वो बड़े प्यार से उसके सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, तुम पक्के बदमाश हो। वो हंसते हुए बोला, एक शोहर को इतनी रियायत तो मिले कि वो अपनी बीवी के लिए बदमाश बनकर रह सके। वो उसके बाजू में मुंह छुपाकर मुस्कुराने लगी। राजा ने एक ऐसी जगह गाड़ी रोकी जहां चारों तरफ ऊंची ऊंची झाड़ियां थी। दूर सड़क से गुजरने वालों को वो गाड़ी नजर नहीं आ सकती थी। उसकी आवाज सुनकर एक अधेड़ उम्र का दुबला पतला शख्स मकान से बाहर आया। नाजा और राजा मकान की तरफ आ रहे थे। वो शख्स दोनों हाथ जोड़कर बोला, सलाम सरकार, आप कौन हैं? राजा ने कहा, अगर तुम यहाँ बरसों से रहते हो तो अपने तजर्बे से बताओ, हम कौन हैं? मैं तो दूर से देख कर समझ गया था कि आप सरकारी अफसर हैं। राजा ने तारीफ की, भाई, तुम तो बड़ी तेज नजर रखते हो। ये जमीनें किसकी हैं? हजूर लाशारी साहब यहाँ के मालिक हैं। अच्छा, तुम्हारे मालिक का नाम हजूर लाशारी है? जी नहीं, हजूर तो हम उन्हें कहते हैं। उनका नाम पीर मोहम्मद लाशारी है। ये जो मकान है हजूर ने हमें रहने के लिए दिया है। हम चौकीदारी करते हैं। यहाँ से हजूर की जमीन शुरू होती है, फिर पता नहीं कहाँ जाकर खत्म होती है। हमें तो यहाँ से कहीं जाने का हुक्म नहीं। यहाँ तुम्हारे साथ और कौन है? मेरी घरवाली है और एक 2 बरस का बेटा है। तुम्हारे मालिक हजूर लाशारी यहाँ आते रहते होंगे? नहीं, महीने 2 महीने में कभी इधर से गुजर जाते हैं। उनका कमदार 4-6 दिनों में आता है, लेकिन कल ही आकर गया है। इसका मतलब है कि तुम्हारे हजूर का कोई आदमी आज इधर नहीं आएगा? जी नहीं, कोई नहीं आएगा, मगर आप ये क्यों पूछ रहे हैं? उसने 100-100 के 10 नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें गिनती आती है तो इन्हें गिन कर बताओ कितने हैं। उसने नोटों को 2 बार गिना। ये 10-100 हैं, और ये तुम्हारे हैं। जी? उसने हैरानी से पूछा। भाई, हम जानते हैं इस सूबे के लोग इतने गरीब हैं कि उनकी जिंदगी में कभी यकमुश्त 1,000 रुपए हाथ में नहीं आते। हाँ, अगर खेत मजदूरी के लिए अपने बीवी बच्चों को वडेरे के पास गिरवी रख दें तो उन्हें 4-5 हज़ार रुपए मिल जाते हैं। मगर सरकार, ये 1,000 रुपए ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सच ये है कि मैं सरकारी अफसर नहीं हूँ। ये मेरी बीवी है, हम मुसाफिर हैं। सिर्फ शाम तक तुम्हारे मकान के किसी एक कमरे में रहकर चले जाएंगे। इसके बदले तुम्हें 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। सरकार, आप तो हमारे मेहमान हैं, हम मेहमान से कुछ नहीं लेते। तुम हमारे रहने का किराया ना लो, मगर इनाम तो लेना होगा। और अगर शाम तक तुम हमारी यहाँ मौजूदगी की इत्तला नहीं दोगे और अपने हजूर तक हमारी खबर नहीं पहुंचाओगे तो जाते वक्त और 1,000 रुपए इनाम मिलेंगे। हम अपने बच्चे की कसम खाते हैं, किसी को आपके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन अचानक कोई आ सकता है। किसी को दूर से देखते ही हमें नींद से जगा देना। जब तक हम सोते रहें तुम मकान के बाहर पहरा देते रहो। तुम्हारी घरवाली घर के अंदर रहेगी। तुम्हारा इशारा पाते ही वो हमें खतरे से आगाह कर देगी। हम कोई मुजरिम नहीं हैं। तुम्हें और तुम्हारी बीवी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उन मियाँ बीवी को राजा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में एक एक बात अच्छी तरह समझाई।
اس کی گھر والی نے پچھلی رات کی بچی ہوئی روٹیاں اور بکریوں کا دودھ ناشتے کے لیے دیا۔ انہوں نے سوکھی پاپڑ جیسی روٹیاں دودھ میں بھگو کر کھائیں، پھر ایک کمرے میں آ کر اس کے دروازے کھڑکی اندر سے بند کر کے سو گئے۔ جنگ جاری رہے تو غفلت کی نیند نہیں سونی چاہیے۔ دشمن کسی وقت بھی شب خون مار سکتا ہے، لیکن نازاں اور راجہ کو ایک ذرا اطمینان اس لیے ہو گیا تھا کہ ان دونوں نے اپنے دشمنوں کو اپنی ہلاکت کا یقین دلا دیا تھا۔ اس طریقہ کار کے نتیجے میں اب کوئی انہیں تلاش نہیں کر رہا تھا۔ وڈیرا پیر محمد لاشاری اور اس کے کارندے کبھی کبھی ادھر سے گزرتے تھے۔ اس روز بھی وہاں سے کسی کا گزر نہیں ہوا۔ وہ شام تک گہری نیند سوتے رہے۔ جب نازاں کی آنکھ کھلی تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اس نے راجہ نواز کو جگایا، وہ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کھڑکی اور دروازے کے پاس آ کر کان لگا کر باہر کسی کی آواز یا آہٹ سننے کی کوشش کی، پھر اس نے دروازے کو کھولا۔ دونوں میاں بیوی نے انہیں سلام کیا۔ میاں نے کہا، سرکار سب خیریت ہے، ادھر کوئی نہیں آیا۔ ہم نے سوچا روٹی کھلانے کے لیے دوپہر کو جگا دیں، مگر آپ بہت تھکے ہوئے دکھائی دیتے تھے، گہری نیند سو رہے تھے، دروازہ بھی اندر سے بند تھا، اس لیے ہم نے نہیں جگایا۔ راجہ نے پوچھا، یہ کس وقت کی اذان ہو رہی ہے؟ مغرب کی اذان ہے، یہاں سے کچھ دور ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ او گاڈ، ہم صبح سے شام سوتے رہے، کیا غسل کرنے کے لیے پانی ملے گا؟ پانی وغیرہ کی کوئی کمی نہیں۔ انہوں نے اچھی طرح غسل کیا۔ اس کی گھر والی نے گوشت اور سبزی پکائی تھی، پھر انہیں تازہ روٹیاں پکا کر دیں۔ انہوں نے لالٹین کی روشنی میں پیٹ بھر کر کھانا کھایا، ان کا شکریہ ادا کیا، اور پھر وہاں سے چلتے وقت نازا نے انہیں 1,000 روپے دیے۔ وہ میاں بیوی بار بار انہیں دعائیں دیتے رہے۔ راجہ نے جھاڑیوں کے درمیان چھپی ہوئی گاڑی نکال لی، اس کے انجن وغیرہ کو ٹارچ کی روشنی میں چیک کیا۔ پیٹرول کی کمی نہیں تھی، 2 کین فاضل پیٹرول تھا۔ نازاں اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ راجہ نے گاڑی سٹارٹ کی، پھر میزبانوں کو خدا حافظ کہہ کر ڈرائیو کرتا ہوا وہاں سے روانہ ہوا۔ وہ دونوں خوب سونے، نہانے اور کھانے پینے کے بعد تازہ دم ہو گئے تھے۔ نازا نے دونوں اسلحے چیک کیے، بلٹس کی کمی نہیں تھی، ایکسٹرا میگزین بھی پوری طرح لوڈڈ تھے۔ راجہ نے کہا، یہ اچھی بات ہے کہ تم نے محتاط رہنا سیکھ لیا ہے، فائرنگ کے وقت اپنی سیکیورٹی کا سامان کر رہی ہو۔ یہ تمہاری صحبت کا اثر ہے، میں تم سے ایک سپاہی بننا سیکھتی جا رہی ہوں۔ ہمارے حالات نے تمہیں ایک جنگجو محبوبہ بنا دیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، جنگجو محبوبہ کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ میں محبوبہ بن کر تم سے لڑتی رہتی ہوں۔ یہ بات غلط نہیں ہے، بند دروازے کے پیچھے لڑتی رہی ہو۔ اس نے محبت سے گھور کر دیکھا، پھر بے شرم کہہ کر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ باہر ہر سو تاریکی تھی، صرف ہیڈ لائٹس کی روشنی میں آگے راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ کبھی کبھی سڑک کے اطراف چھوٹی بڑی آبادیاں نظر آتی تھیں۔ وہاں کے گھروں اور دکانوں میں لالٹین یا پیٹرو میکس کی روشنیاں کہیں کہیں ہوتی تھی، ورنہ ایسی چھوٹی بستیوں میں اندھیرا ہوتے ہی کاروبار زندگی صبح تک کے لیے ملتوی ہو جاتا تھا۔ لوگ سر شام ہی گھروں میں بند ہو جاتے تھے، یا کہیں 5-10 افراد بیٹھ کر اپنی محدود زندگیوں سے تعلق رکھنے والی محدود باتیں کرتے رہتے تھے۔ ویسے عام طور پر رات کی تاریکی پھیلتے ہی تمام انسانی آبادیاں ویران ہی دکھائی دیتی تھیں۔ نازا نے کہا، ہم تقریباً 60 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکے ہیں۔ سڑک کے اطراف ایسے کتنے ہی گوٹھ گزر چکے ہیں، مگر کہیں کہیں 2-4 انسان نظر آئے۔ یہ لوگ ایسی ویرانی میں زندگی گزار دیتے ہیں؟ ہاں، یہ دن کی روشنی میں نظر آتے ہیں۔ وڈیروں اور چھوٹے زمینداروں کی حویلیوں اور کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں۔ کوئی ایسا صنعتی ادارہ نہیں ہے کہ رات کو بھی کاروباری زندگی چل سکے۔ پھر ادھر بجلی کی روشنی بھی نہیں ہے۔ ان کی آدھی زندگی اندھیروں میں صبر و شکر کے ساتھ گزرتی ہے۔ یہ اس سے زیادہ نہیں جانتے کہ پیدا ہو کر اسی طرح جیتے ہوئے مرنا ہے۔ انہوں نے کبھی زندگی کا کوئی خوبصورت چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ جس نگری میں اندھیرا ہو، وہاں زندگی کا کوئی حسن کبھی دکھائی نہیں دیتا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں سڑک کے اطراف مکانات نظر آ رہے تھے۔ کوئی چھوٹی سی بستی تھی۔ قریب پہنچنے پر اچانک 4 سپاہی سڑک پر آ گئے۔ ان کے پاس بندوقیں تھیں اور ان کا رخ نازاں اور راجہ کی طرف تھا۔ اس نے گاڑی روک کر کہا، میرا ٹی ٹی مجھے دے دو۔ وہ ٹی ٹی دیتے ہوئے بولی، کیا قانون کے محافظوں پر گولی چلاؤ گے؟ کیا تم نے سنا نہیں یا اخبارات میں نہیں پڑھا کہ ڈاکو پولیس کی وردیاں پہن کر واردات کرتے ہیں؟ توجہ سے سنو، میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ان سے کچھ فاصلے پر روک دوں گا۔ جیسے ہی گاڑی رکے تو دروازہ کھول کر اس دروازے کو ڈھال بنا کر ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ان کے ہاتھوں یا پیروں میں گولیاں مارتے ہی زمین پر گر پڑنا۔ وہ سست رفتاری سے گاڑی آگے بڑھانے لگا۔ نازا نے پوچھا، کیا زمین پر گرنا ضروری ہے؟ ہاں، ان چاروں کے علاوہ دوسرے ڈاکو بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ تاریکی میں چھپ کر تم پر گولیاں چلا سکتے ہیں۔ تم فوراً ہی زمین پر گر کر محفوظ رہو گی۔ وہ وردی والوں کی حقیقت نہیں جانتا تھا۔
پولیس والے بھی ہو سکتے تھے، اس لیے انہیں صرف زخمی کرنا چاہتا تھا۔ ویسے پولیس والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سڑک کے کنارے اپنے افسر کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں۔ جب وہاں سے کوئی گاڑی گزرتی ہے تو صرف ایک پولیس مین سڑک پر آ کر ہاتھ اٹھا کر گاڑی کو رکنے کا اشارہ کرتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ پرامن شہریوں کی گاڑیاں روکنے کے لیے جارحانہ انداز میں بندوقیں دکھائی جائیں۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا ہوا ان چاروں کے سامنے تقریباً 12 گز کے فاصلے پر رک گیا۔ دونوں نے اپنی طرف کے دروازے کھولے۔ راجا نے کہا، ایکشن۔ اس کے ساتھ ہی نازا نے دروازے کو آدھا کھول کر باہر آتے ہی تڑا تڑ فائرنگ کی، پھر وہ فوراً ہی زمین پر لیٹ گئی۔ اس نے 3 گولیاں چلائی تھیں اور 2 وردی والے گر پڑے تھے۔ ان کے ہاتھوں سے بندوقیں چھوٹ گئی تھیں۔ راجا کی فائرنگ سے بھی 2 آدمی ناکارہ ہو گئے۔ وہ زمین پر گرنے کے بعد تکلیف سے کرا رہے تھے۔ باقی 2 کی خاموشی سے پتہ چل گیا کہ نازا نے عجلت میں فائر کرتے ہوئے انہیں ہلاک کر دیا ہے۔ وہ جلدی میں ان کے ہاتھوں اور پیروں کا نشانہ نہیں لے پائی تھی۔ وہ دونوں چند منٹوں تک زمین پر لیٹے رہے۔ راجا نے گاڑی کے نیچے سر لے جا کر سرگوشی کی، اپنی جگہ سے لڑکتی ہوئی گاڑی کے نیچے آ جاؤ، میں تاریکی میں جا رہا ہوں۔ ہلکی سی آہٹ پر بھی توجہ دیتی رہو۔ سڑک پر پڑے ہوئے 4 وردی والوں میں سے ایک تڑپ رہا تھا جیسے جان نکل رہی ہو۔ 2 تو مر چکے تھے، چوتھا شخص اپنا بازو تھامے تکلیف سے کرا رہا تھا۔ اس کے قریب اس کی بندوق پڑی ہوئی تھی جسے وہ اٹھا نہیں پا رہا تھا۔ جس ہاتھ سے فائرنگ کرتا تھا وہی بازو زخمی ہوا تھا۔ راجا نواز لیٹے ہی لیٹے لڑکتا ہوا سڑک کے کنارے ڈھلان پر آ گیا۔ فائرنگ کے 15 منٹ کے بعد بھی جوابی فائرنگ نہیں ہوئی تھی، جس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا تھا کہ سڑک پر پڑے ہوئے 4 افراد کے علاوہ اور 5واں کوئی نہیں۔ اگر 4 سے زیادہ تھے تو وہ بھاگ گئے ہیں، یا پھر اس انتظار میں تھے کہ گاڑی کے کھلے ہوئے دونوں دروازوں سے نازا اور راجا داخل ہونا چاہیں تو ان پر گولیاں برسائی جائیں۔ دور دور کے مکانات کی کھڑکیوں سے لالٹین کی روشنیاں باہر آ رہی تھیں، لیکن فائرنگ کی آوازیں گونجنے کے بعد تمام کھڑکیاں بند ہو گئی تھیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چاروں ہاتھ پاؤں سے رینگتا ہوا ایک کچے مکان کی دیوار کے پاس آیا۔ احتیاط سے آگے بڑھتا ہوا پنجوں کے بل چھلانگ لگا کر دوسرے مکان کی دیوار کے پاس آیا۔ وہ چھپنے کے لیے سڑک کے کنارے والے مکانات کا سہارا لے رہا تھا اور اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹ سے دور جا رہا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ سڑک سے ذرا فاصلے پر رہ کر دور تک جائے گا، پھر تاریکی میں سڑک پار کر کے اسی طرح دوسری طرف چھپتا ہوا اپنی گاڑی کے چاروں طرف چکر لگا کر تاریکی میں چھپنے والوں کو تلاش کرے گا۔ وہ چھپتا ہوا وہاں تک آیا جہاں گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی نہیں پہنچ رہی تھی، لیکن گہری تاریکی بھی نہیں تھی۔ وہاں بہت ہی مدھم سی روشنی میں ایک پرانی کھٹارا سی جیپ کھڑی تھی۔ اس جیپ کے پیچھے ایک شخص ریوالور لیے چھپا کھڑا تھا اور دور کھڑی ہوئی راجا کی گاڑی کے کھلے ہوئے دروازوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ زمین پر کوہنیوں کے بل رینگتا ہوا اس جیپ کے ذرا قریب پہنچ کر رک گیا۔ جیپ کے ایک طرف سے ایک شخص رینگتا ہوا ریوالور لیے ہوئے شخص کے پاس آیا۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور منہ پر ڈھاٹا باندھا ہوا تھا۔ اس نے جیپ کے پیچھے آ کر ریوالور والے شخص سے کہا، حضور، تھانے دار صاحب، میں اس گاڑی کے بالکل قریب نہیں گیا، پتہ نہیں وہ دونوں فائرنگ کرنے والے کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ تھانے دار نے کہا، تم لوگ بزدل ہو، ایک لڑکی کو اغوا کر کے وڈیرے نادر گچکی کے پاس پہنچانے میں بڑی دلیری دکھائی، اب مقابلے کا وقت آیا ہے تو بزدلی دکھا رہے ہو۔ حضور، میرے 2 ساتھی آپ کی پولیس والی وردی میں تھے، وہ مارے گئے، ایک میں بچا ہوں۔ آپ مجھ سے اغوا کروانا چاہتے تھے، میں نے لڑکی وہاں پہنچا دی، آپ میرے 5,000 روپے دے دیں، میں چلا جاؤں گا۔ کتے، تجھے اپنے معاوضے کی پڑی ہے، یہاں میری جیپ خراب ہو گئی ہے، تیرے 2 ساتھیوں کے ساتھ میرے سپاہیوں میں سے بھی ایک مر چکا ہے، دوسرا زخمی پڑا ہے، اس مصیبت میں ساتھ دینا چاہیے اور تو معاوضہ لے کر بھاگنا چاہتا ہے۔ آپ حالات کو سمجھیں اور میرے ساتھ بھاگیں۔ وہ گاڑی والے بندے چالاک مجرم ہیں، مقابلہ کرنا جانتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس گاڑی کے دونوں کھلے ہوئے دروازوں کو یہاں سے دیکھتے رہیں اور وہ پیچھے سے آ کر ہمیں گولیاں مار دیں۔ اس کی بات سنتے ہی تھانے دار نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ اسی لمحے میں راجا نے اس کے ہاتھ پر گولی ماری۔ ڈاکو کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی۔ اسے کلاشنکوف سیدھی کرنے اور فائرنگ کی سمت معلوم کرنے میں جتنا وقت لگا، اتنے وقت میں راجا نے اسے 2 گولیاں مار دیں۔ وہ دونوں ہی زمین پر گر پڑے تھے، ان کے ہاتھوں سے ہتھیار نکل چکے تھے۔ تھانے دار نے اپنے زخمی ہاتھ کو پکڑ کر کراتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ راجا نے کہا، یہی سوال میرا ہے، میں تھانے کا انچارج جمن راٹھور ہوں۔ تو پولیس اور ڈاکو چولی دامن کی طرح ساتھ پڑے ہیں، بڑی مجبوری ہے، اس ملک میں تم دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ راجا نے آگے بڑھ کر تھانے دار کا ریوالور اٹھایا، پھر کلاشنکوف کو ایک ٹھوکر ماری۔ وہ دور اندھیرے میں کہیں چلا گیا۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، میں تم سے مخاطب ہوں،
نہ میں تمہارا نام لوں گا اور نہ ہی تم مجھ سے نام سے مخاطب کرو۔ گاڑی کے نیچے سے نکل کر اندر جاؤ اور ہیڈ لائٹس بجھا دو۔ تھانے دار کراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر بولا، میرے ہاتھ سے بہت خون بہہ رہا ہے، مجھے فرسٹ ایڈ کی ضرورت ہے۔ تمہارا یہ اعلی کار ڈاکو شاید مر چکا ہے، یا اگر مرنے کی ایکٹنگ کر رہا ہے تو آخری سین میں فلم کے ولن کی طرح مر جائے گا۔ میری گاڑی میں فرسٹ ایڈ کا سامان ہے، تمہاری مرہم پٹی ہو جائے گی۔ میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، تمہارے بہت کام آؤں گا۔ اگر گولی مارنے کا احسان کبھی نہیں بھولو گے تو میں ایک اور گولی مار سکتا ہوں۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے، پلیز میرے زخم سے بہنے والا خون روک دو، مرہم پٹی کر دو۔ تم جتنی جلد میرے سوالوں کے جواب دو گے اتنی ہی جلدی مرہم پٹی ہو جائے گی۔ پہلا سوال، تم نے اس ڈاکو کے ذریعے کسی لڑکی کو اغوا کروایا ہے؟ یہ پوچھ کر کیا کرو گے؟ تم لڑکی اور اس کے گھر والوں کو نہیں جانتے ہو۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ لڑکی انسان کی بچی ہے جس پر تم نے ظلم کیا ہے۔ تم نہیں بتاؤ گے تو میں تمہیں گولی مار کر وڈیرے نادر گچکی کے پاس جا کر معلوم کر لوں گا۔ نادر گچکی بہت خطرناک ہے، اس کی نجی جیل میں 50 خاندانوں کے افراد قیدی بن کر رہتے ہیں، اس کے تمام خاص ملازم مسلح رہتے ہیں۔ تم وہاں جاؤ گے تو زندہ واپس نہیں آؤ گے۔ جمن راٹھور، تم اپنی بکواس میں بھول رہے ہو کہ خون بہتا جا رہا ہے۔ مجھے لڑکی اور اس کے گھر والوں کا بتاؤ۔ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے۔ جب اس کے باپ نے ہی بیٹی کو اغوا کروایا ہے تو اس کے گھر والوں کا پتہ پوچھ کر کیا کرو گے؟ بات بڑی حیران کن اور دلچسپ ہے، مجھے ایسے باپ سے ضرور ملنا چاہیے۔ اور ہاں، زیادہ خون بہنے سے تم بے ہوش ہو جاؤ گے، بولنے کے قابل نہیں رہو گے تو میں تمہیں گولی مار کر چلا جاؤں گا۔ میں بتاتا ہوں، لڑکی کا نام جمیلہ ہے، اس کا وڈیرا باپ اللہ بخش اس کی شادی نہیں کروانا چاہتا، مگر اس کا جوان بیٹا کریم بخش بضد ہے اور کہتا ہے کہ اس کی بہن سے حق نہ بخشوایا جائے۔ وہ بیٹے کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اس نے بیٹے کی لا علمی میں بیٹی کو اغوا کروا دیا ہے۔ راجہ نواز کا دماغ ایک دم سے سن ہو گیا۔ چند لمحوں تک وہ سوچنے کے قابل نہیں رہا۔ باپ اور بھائی کے لیے بیٹی غیرت ہوتی ہے۔ اس ملک میں کتنے لوگ ہیں جو 14 اگست کو اپنے محلوں اور حویلیوں پر جوان بیٹیوں اور بہنوں کے پھٹے ہوئے آنچل لہرا کر غیرت مند بنتے ہیں، اور پوری قوم کو بے غیرتی کہ وہ آنچل دور سے پاکستانی پرچم نظر آتے ہیں۔ راجہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تھانے دار سے ایک قدم پیچھے چلا گیا، دونوں ہاتھوں سے ٹی ٹی کو تھام کر اس کا نشانہ لیا۔ وہ تڑپ کر بولا، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں تنہا اپنے وطن سے تمام بے غیرتوں کو ختم نہیں کر سکوں گا، لیکن میرے اس عمل کے بعد پاکستان کا ہر جوان صرف ایک بے غیرت ختم کرے تو انشاءاللہ ہمارے وطن عزیز کی نیک نامی واپس آ جائے گی۔ یہ کہتے ہی اس نے ٹھیک دل کے جگہ گولی ماری۔ وہ ذرا سی دیر میں تڑپ کر مر گیا۔ بس اتنی سی زندگی تھی، اور اتنی سی زندگی کے لیے خود غرض لوگ پوری قوم کو تباہ کر کے جاتے ہیں۔ راجہ نے ڈاکو کو ایک ٹھوکر مار کر کہا، یہ تھانے دار مر چکا ہے، اپنی موت کا ڈرامہ نہ کرو۔ تھانے دار کی جیب میں سے ہزاروں روپے ہوں گے، تم انہیں لے جا سکتے ہو۔ میں جس طرح دبے پاؤں آیا تھا اسی طرح جا رہا ہوں۔ وہ چپ ہو گیا، چاروں طرف گہری خاموشی چھائی رہی۔ وہ ڈاکو کئی منٹ تک بے حس و حرکت پڑا رہا، پھر اس نے ذرا سی آنکھ کھول کر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا پڑتا ہے۔ اس نے دونوں آنکھیں کھول کر سر اٹھا کر غور سے ادھر ادھر دیکھا۔ جو موت بن کر آیا تھا وہ جا چکا تھا۔ وہ بڑی دیر سے اپنے زخموں کی تکلیف برداشت کر رہا تھا، تکلیف سے کراہنے پر قابو پا رہا تھا تاکہ سچ مچ اسے مردہ سمجھ لیا جائے۔ وہ اپنی چالاکی میں کامیاب رہا تھا۔ اس نے اطمینان کے لیے جیپ کے دوسری طرف جا کر دیکھا، وہاں راجہ موت کے سائے کی طرح کھڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا، میں پہلے کہہ چکا تھا کہ تم اگر زندہ ہو تو آخری سین میں فلم کے ولن کی طرح مر جاؤ گے۔ یہ کہتے ہی اس نے گولی مار دی۔ تھانے دار کی جیبوں سے نوٹوں کی گڈی نکالی، پھر بلند آواز سے کہا، میں ٹھیک گاڑی کے سامنے سے آ رہا ہوں، گولی نہ چلانا۔ وہ آہستہ آہستہ بوجھل قدموں سے چلتا ہوا گاڑی کے پاس آیا، پھر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ کر دروازے کو بند کر کے سر کو جھکا لیا۔ نازا نے اسے دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ کیا تمام دشمن مر چکے ہیں؟ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، ہاں، سب مر چکے ہیں، میں بھی اندر سے مر رہا ہوں۔ وہ فوراً ہی کھسک کر قریب ہو کر بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ اسے جمیلہ کے اغوا کے متعلق بتانے لگا۔ وہ تمام باتیں سن کر بولی، خدا کرے جمیلہ صرف اغوا کی گئی ہو اور اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی گئی ہو، ہم اسے واپس لائیں گے، انشاءاللہ ضرور واپس لائیں گے، مگر میں نادر گچکی اور اس کے 2 جوان بیٹوں کو جانتا ہوں، بہت ہی بے رحم اور عیاش ہیں، خدا کرے جمیلہ پر آنچ نہ آئی ہو۔ اس نے موبائل نکال کر رابطہ کیا، پھر کہا، ہیلو، وہ ٹو، میں راجہ ہوں۔ یس سر، بول رہا ہوں۔ سر نے لندن سے آپ کی خیریت پوچھی ہے۔ میں حمزہ بھائی سے بات کر لوں گا،
ابھی تم ایک بڑے آپریشن کے لیے فوراً چل پڑو۔ ہمیں کم از کم 15 جاں بازوں کی ضرورت ہوگی۔ ضروری اسلحے کے علاوہ ٹیئر بم، گیس بم اور ہینڈ گرنیڈ ساتھ رکھو۔ نادر گچکی کے نجی جیل خانے میں سے تمام قیدیوں کو اور حویلی کی قیدی عورتوں کو رہائی دلا کر اس حویلی کو کھنڈر بنانا ہے۔ میں وہاں 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤں گا۔ اس علاقے کے آس پاس جو جاں باز ہیں ان سے کہو حویلی کے پیچھے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک لینڈ کروزر میں انتظار کروں گا۔ اس سلسلے میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ صرف یہ کہ میں آپ سے بہت دور ہوں، صبح تک پہنچ سکوں گا۔ کوئی بات نہیں، فی الحال جان بازوں کو روانہ کرو۔ اس نے فون بند کر کے گاڑی سٹارٹ کی، پھر اسے آگے بڑھا دیا۔ یہاں میں بنام محی الدین نواب بحیثیت مصنف یہ لکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ابھی اس داستان کے چند مثبت کردار امیر حمزہ، راجہ نواز، جمشید، لیڈی سرجن آمنہ، فرمان علی تابان اور مراد چنگیزی وغیرہ ہیں۔ چند سامعین کو یہ داستان سننے سے یوں لگتا ہے جیسے یہ تمام مذکورہ کردار سپرمین ہیں اور ہر مرحلے پر کامیابیاں حاصل کرتے جا رہے ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ یہ تمام کردار داستان کی ابتدا سے کامیابیوں کے ساتھ ناکامیوں کا منہ بھی دیکھتے آ رہے ہیں۔ ابتدا میں امیر حمزہ نے کامیابی سے کیٹی بندرگاہ کا معاہدہ دستاویزی ثبوت کے طور پر حاصل کیا۔ اس کے نتیجے میں کاشف اکبر کو مجرم قرار دیا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ آج بھی ایک معزز سیاستدان کی حیثیت سے الیکشن لڑنے والا ہے۔ امیر حمزہ نے تھر کی 3 کمسن معصوم بچیوں کو شکاریوں سے بچانے کی بھرپور کوششیں کی، لیکن ناکام رہا۔ حتیٰ کہ غیر ملک سے آنے والے شکاری بھی عزت و احترام کے ساتھ اپنے ملک واپس چلے گئے۔ جمشید راہ کی ایجنٹوں تابانی اور مراد کو گرفتار کروانے اور انہیں سزا دلانے کی ہر ممکن کوششیں کر رہا ہے، مگر ناکام جا رہا ہے۔ لیڈی سرجن آمنہ عالمی سطح پر کامیابیاں حاصل کرنے کے باوجود اپنا شوہر، اس کی دولت اور جائیداد ہار چکی ہے۔ اتنی بدقسمت ہے کہ اب تک اپنے جوان بیٹے فرمان علی کے روبرو نہیں آئی۔ قسم کھائی ہے کہ فرمان اس کے دشمن شمشیر سنگھ کالیا کو گھٹنے ٹیک کر ماں کے قدموں میں گرائے، تب وہ بیٹے کی صورت سامنے آ کر دیکھے گی، اور فرمان ماں کی قسم پوری کرنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ امیر حمزہ اور انیلا لندن میں یہ ثابت نہ کر سکے کہ نیک بخت انیلا کو 2 بار قتل کروانے کی کوشش کر چکا ہے۔ اس داستان کے تمام مثبت کردار جتنے زبردست ہیں، منفی کردار بھی ویسے ہی زہریلے ہیں۔ اگر تمام مثبت کردار ہر مرحلے پر کامیاب ہوتے تو منفی کردار قوم کی رگوں میں بے حسی، بے شعوری اور بزدلی کا زہر نہ پھیلاتے رہتے۔ اگر داستان ایک فینٹسی ہوتی یا خیالی ہوتی تو اس میں سپرمین قسم کے ہیروز پیدا کیے جا سکتے تھے۔ ان سطروں میں ہی وہی کچھ لکھا جا رہا ہے جو ہمارے آپ کے آس پاس ہو رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں امیر حمزہ، راجہ نواز، جمشید اور فرمان علی نہیں ہیں تو یہ ہم سب کی توہین ہے کہ اس پاک سرزمین پر مجاہدین نہیں ہیں۔ جو یہ سمجھتا ہے وہ کم از کم اپنا سر جھکا لے اور سوچے کہ غیروں کی اطاعت سے خادم بنے حاکم۔ اب تم ہی کہو حفظ وطن کون کرے گا؟ آغاز جنوں مشق سخن کون کرے گا؟ اس آگ کے دریا کو چمن کون کرے گا؟ جمشید اور تابانی ایک دوسرے کے لیے سیر پر سوا سیر بنے ہوئے تھے۔ جمشید جانتا تھا کہ تابانی کے پیچھے بڑے لمبے اور مضبوط ہاتھ ہیں۔ ان کی مدد سے وہ پولیس کے سخت پہرے کے باوجود فلائنگ کائٹ کے ذریعے ایسی حکمت عملی سے فرار ہوا تھا جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، اور تابانی نے دل ہی دل میں یہ تسلیم کر لیا تھا کہ اگر وہ لوہا ہے تو جمشید مقناطیس ہے۔ وہ فرار ہو کر جہاں جہاں جائے گا جمشید مقناطیس کی طرح اس کی طرف کھینچا چلا آئے گا۔ اتنا ضدی، مستقل مزاج، مضبوط قوت ارادی کا مالک ہے کہ دنیا کے آخری سرے تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ ہسپتال کا محاصرہ کرنے والے قانون کے محافظ تابانی کے فرار ہونے کا تماشا دیکھتے رہ گئے۔ اس کا تعاقب کرنے والی موبائل پولیس فورس کہیں بہت پیچھے رہ گئی تھی اور آگے بڑھنے کے بعد بھی تابانی کے نقشے پا تک نہیں پہنچ سکی تھی، لیکن جمشید موت کے فرشتے کی طرح اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اگرچہ وہ دونوں ایک دوسرے کی نظروں میں نہیں تھے، لیکن ایسے تربیت یافتہ تھے کہ اپنی اپنی ذہانت سے کام لے کر سمجھ رہے تھے کہ فرار ہونے والا کیسی کیسی راہیں اختیار کرے گا اور اپنے راستے بدلتا جائے گا۔ تابانی سمجھ رہا تھا کہ اس کا تعاقب کرنے والا کہیں آگے چل کر اس کی راہ میں کیسی رکاوٹیں پیش کر سکتا ہے۔ جمشید نے ایک تھانے میں پہنچ کر دیکھا کہ اس کا گیٹ بند تھا۔ اندر 3-4 سپاہی سو رہے تھے۔ اس نے موٹر سائیکل سے اتر کر گیٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے آواز دی، یہ گیٹ کھولو، باہر آؤ۔ پہلے تو خاموشی رہی، پھر بار بار گیٹ کے جھنجھوڑنے کے باعث ایک سپاہی بنیان اور شلوار پہنے، ایک ہاتھ میں بندوق اور دوسرے ہاتھ میں ٹارچ لیے آیا۔ پھر چلا کر بولا، اوئے کھوتے دے پتر،
کیوں شور کر رہا ہے؟ کیا تیری ماں مر گئی ہے؟ ابھی تمہاری ماں مرے گی، گیٹ کھولو۔ دوسرا سپاہی بھی بنیان اور شلوار پہنے بڑبڑاتا ہوا آیا۔ اتنی رات کو کون کتا بھونک رہا ہے؟ جمشید نے گن والے سپاہی کے ہاتھ پر گولی ماری۔ وہ چیختا ہوا دیوار سے جا کر لگ گیا، گن نیچے گر پڑی۔ دوسرا خالی ہاتھ تھا۔ جمشید نے پوچھا، نیچے پڑی ہوئی گن اٹھا کر مرنا چاہو گے یا گیٹ کھولو گے؟ وہ سہم کر بولا، چابی لا کر گیٹ کھولتا ہوں، گولی نہ چلانا۔ وہ الٹے قدموں اندر گیا۔ جمشید نے موٹر سائیکل وہیں چھوڑی، احاطے کی دیوار کے پاس جھکتا ہوا گیا، پھر تھانے کے پیچھے دیوار پھاند پھاند کر اندر گیا۔ پیچھے ایک لکڑی کی سیڑھی تھی جس کے ذریعے چھت پر جاتے تھے۔ وہ دوسرا سپاہی ایک بندوق لیے سیڑھی کی طرف جا رہا تھا تاکہ چھت پر سے گیٹ پر آنے والے پر فائر کر سکے۔ جمشید تاریکی میں دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ سپاہی سیڑھی چڑھتا ہوا جب چھت کے قریب پہنچا تو جمشید نے سیڑھی کو ایک لات ماری۔ ایک ہی ٹھوکر میں سیڑھی ایسی گری کہ وہ بلندی سے چیختا ہوا نیچے آ کر اوندھے منہ گر پڑا۔ تکلیف سے کراتے ہوئے دوسرے سپاہی کو پکارنے لگا۔ تھانے کے پیچھے انچارج کی رہائش کے لیے ایک بڑا سا کوارٹر تھا۔ اندر سے انچارج نے نیند بھری آواز میں ڈانٹ کر پوچھا، یہ کون چلاتا ہے؟ یہاں ہو کیا رہا ہے؟ گرنے والے نے کہا، جناب علی، یہاں کوئی ڈاکو آ گیا ہے۔ اس نے رحیم داد کو فائر کر کے زخمی کیا ہے، مجھے چھت پر سے گرا دیا ہے۔ آپ باہر نہ آئیں، دروازہ نہ کھولیں۔ جمشید نے تاریکی میں ایک محفوظ جگہ پر پہنچ کر کہا، میں آفیسر آن اسپیشل ڈیوٹی ہوں۔ تھانہ انچارج کو حکم دیتا ہوں کہ فوراً باہر آئے، ورنہ تم سب کو لائن حاضر کیا جائے گا۔ کوارٹر کے اندر اور باہر بلب روشن ہو گئے۔ انچارج نے پہلے ایک کھڑکی کو کھول کر باہر دیکھا۔ جمشید نے اپنا آئی ڈی کارڈ کھڑکی کی طرف بڑھایا۔ انچارج نے اسے لے کر پڑھتے ہی بنیان اور نکر میں اٹینشن ہو کر سلوٹ کیا، پھر عاجزی سے بولا، سر جسٹ اے منٹ، میں وردی پہن کر آتا ہوں۔ پھر اس نے اونچی آواز میں سپاہیوں سے کہا، بڑے صاحب آئے ہیں، تھانے میں روشنی کرو، میں آ رہا ہوں۔ وہ تاریکی میں ڈوبا ہوا پولیس اسٹیشن جو ویران نظر آ رہا تھا، ذرا سی دیر میں روشن ہو گیا۔ انچارج اور 6 سپاہی وردی پہن کر حاضر ہو گئے۔ جس سپاہی کو گولی لگی تھی وہ اپنا زخمی ہاتھ تھامے دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ جس سپاہی نے جمشید کو کہا تھا کہ اتنی رات کو کون کتا بھونک رہا ہے، اس کے منہ پر جمشید نے الٹا ہاتھ رسید کرتے ہوئے پوچھا، کوئی مصیبت زدہ فریادی یہاں مدد حاصل کرنے آئے تو تم لوگ اسے کتا سمجھتے ہو؟ وہ گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ جمشید نے اسے دوسرا ہاتھ مارا، وہ فرش پر گر پڑا۔ پھر جمشید نے اسے ٹھوکریں مارنے کے بعد انچارج سے کہا، میں جانتا ہوں کہ یہ تمہاری ڈیوٹی کا وقت نہیں، لیکن تمہارے ماتحت سپاہی تمہاری غیر ذمہ داری کے باعث ہڈ حرام ہیں۔ ڈیوٹی کے وقت تھانے میں اندھیرا کر کے گہری نیند سوتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی ہے، پھر بھی ان کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ ہیڈ کوارٹر میں تم سب سے جواب طلبی ہوگی۔ انچارج نے عاجزی سے کہا، سر ہم نے یہاں قانون کا بول بالا رکھا ہے، یہاں کوئی چھوٹی سی بھی واردات نہیں ہوتی، اس لیے ہم رات کو بھی مطمئن رہتے ہیں۔ مطمئن رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈیوٹی کے وقت آرام فرمایا جائے اور جسم پر وردی بھی نہ ہو اور یہاں آنے والوں کو کتا سمجھا جائے۔ سر ہم شرمندہ ہیں، آپ سے التجا کرتے ہیں کہ ہماری آج کی غلطی معاف کر دیں۔ آئندہ آپ جب بھی سرپرائز چیکنگ کے لیے آئیں گے تو ہمیں ڈیوٹی کے وقت مستعد پائیں گے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں ایک مفرور مجرم کا پیچھا کر رہا ہوں۔ مجھے ایک بہت ہوشیار اور تجربے کار کھوجی کی ضرورت ہے۔ ابھی اپنی گاڑی میں سپاہیوں کے ساتھ کھوجی کو لے چلو، وہ ضرور اس کا سراغ لگائے گا۔ انچارج نے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ تھانے کی جیپ نکالے اور دوسرے سپاہی سے کہا کہ وہ دوڑ کر جائے اور نورا نامی کھوجی کو فوراً بلا کر لے آئے۔ جمشید جو احکامات دے رہا تھا اس کی فوراً تعمیل کی جا رہی تھی۔ جب آفتاب طلوع ہو رہا تھا تب تابانی جمشید سے کئی کلومیٹر دور جا چکا تھا۔ تابانی نہیں جانتا تھا کہ جمشید اب بھی صحیح سمت میں اس کا تعاقب کر رہا ہے یا نہیں، لیکن یہ مانتا تھا کہ بہت ذہین اور چال باز جاسوس ہے۔ بھٹکتے بھٹکتے بھی کسی طرح سراغ لگا کر اس کی شہر تک پہنچنے کی کوششیں کرتا رہے گا۔ کئی میل تک دوڑتے رہنا معمولی بات نہیں تھی۔ وہ کبھی دوڑتا تھا اور کبھی تیزی سے چلتا تھا، ہانپتے رہنے کے باوجود رکتا نہیں تھا۔ بڑا جی دار تھا، نہ تھکن محسوس کر رہا تھا اور نہ ہی اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ صبح کی ہلکی سی روشنی پھیلنے لگی تو اس نے ایک جگہ رک کر موبائل فون کے ذریعے را کے ایک زونل آفیسر امرناتھ چھاگلا سے رابطہ کیا۔ وہ اسلام آباد میں را کا زونل آفیسر تھا اور اس کی گائیڈ لائن کے مطابق مراد اور تابانی کام کرتے تھے۔ تابانی نے کہا، سر شاید آپ تک خبر پہنچ گئی ہوگی کہ میں ہسپتال سے فرار ہوں۔ ہاں مجھے خبر مل چکی ہے، لیکن یہ مضحکہ خیز خبر سن کر حیران ہوں کہ تم مرد ہو اور تمہیں عورت کہا جا رہا ہے۔ جو مجھے رپورٹ ملی ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ تم ماں بننے والے ہو، اسی لیے تمہیں ابتدائی علاج کے لیے ہسپتال لے جایا گیا تھا۔
سر ان باتوں کا میرے موجودہ حالات سے کوئی تعلق نہیں، آپ فوراً میری مدد کے لیے کچھ کریں۔ تم جہاں ہو وہاں تمہارے لیے کوئی گاڑی پہنچا دی جائے گی، اسلحہ اور رقم بھی پہنچا دی جائے گی۔ میں لاہور سے فرار ہو کر جنوب کی سمت جا رہا تھا، ایک اونچے درخت میں میری فلائنگ کائٹ الجھ گئی، وہاں سے میں کھیتوں اور ویرانوں میں کئی کلومیٹر تک دوڑتا آیا ہوں۔ جمشید نامی ایک جاسوس میرے تعاقب میں ہے، اس ایک جاسوس سے میں نمٹ لوں گا۔ ابھی میرے چاروں طرف دور تک کھیت ہی کھیت اور کہیں کچے مکانات نظر آ رہے ہیں۔ میں کسی چھوٹے ٹاؤن یا بڑے شہر پہنچ کر فون کروں گا، آپ میرے فون کا انتظار کریں۔ میں انتظار کروں گا، جو بھی گاڑی لے کر آئے گا وہ تمہیں قصور کی سمت لے جائے گا، وہاں سے تم بآسانی بارڈر پار کر سکو گے۔ میں مراد کے بغیر سرحد پار کر کے انڈیا نہیں جاؤں گا۔ اٹس مائی آرڈر، تمہیں اپنے اسکیپ کو کامیاب بنانا ہوگا۔ ہم آپ کے حکم پر عمل کرنے آئے ہیں، لیکن میں یہاں آنے سے پہلے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ سے کہہ چکا تھا کہ میں مراد کے بغیر نہ کسی مشن پر جاؤں گا اور نہ اسے کہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر آؤں گا۔ مراد سے تمہاری گہری دوستی صحیح، لیکن کسی بھی مشن کے دوران میں صرف اپنے مقاصد کو اہمیت دی جاتی ہے، دوستی کو نہیں۔ مراد صرف میرا دوست نہیں، جیون ساتھی بھی ہے، میرے ہونے والے بچے کا باپ بھی ہے۔ زونل افسر نے حیرانی سے کہا، یہی تو میں پہلے تم سے پوچھ رہا تھا، مجھے درست رپورٹ دی گئی ہے، یعنی کہ تم عورت ہو، مرد نہیں۔ وہ سخت لہجے میں بولا، آپ میرے سینئر ہیں، کوئی دوسرا مجھے عورت کہتا تو میں اس کا منہ توڑ دیتا۔ میں مرد ہوں، مرد۔ ڈپارٹمنٹ کے تمام اعلیٰ افسران جانتے ہیں کہ میں مرد ہوں، اور تنہا درجنوں مردوں کا مقابلہ کر کے ان کے ہاتھ پاؤں توڑ سکتا ہوں، انہیں نرک میں پہنچا سکتا ہوں۔ زونل افسر نے کہا، میں تمہارا ریکارڈ پڑھ چکا ہوں، تمہیں غصہ آور اور بہت ہی خطرناک فائٹر کہا گیا ہے، اور یہ تاکید کی گئی ہے کہ تمہیں بڑی نرمی سے ہینڈل کیا جائے، اس لیے میں افسر ہو کر تمہاری بد مزاجی برداشت کر رہا ہوں۔ مگر یہ بتاؤ کہ تم مراد کے بچے کی ماں بن رہے ہو، تو کیا تمہیں ماں نہیں کہا جائے گا؟ نہیں، مجھے بچے کی ماں نہیں، بچے کا ماں بولا جائے گا، اور پلیز اس سلسلے میں بحث نہ کی جائے تو بہتر ہے، میں بعد میں فون کروں گا۔ وہ آہستہ آہستہ کھیتوں سے گزرتا ہوا باتیں کرتا جا رہا تھا، پھر فون بند کر کے دوڑنے لگا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ کسی سمت بھی بھاگتا رہے گا تو کسی پختہ سڑک تک یا کسی چھوٹے بڑے شہر تک پہنچ جائے گا۔ ویسے وہ جنوب کی سمت ہی دوڑ رہا تھا، اس کے پاس قطب نما آلہ تھا جس کے ذریعے وہ کسی سمت کا تعین کر سکتا تھا۔ آخر وہ کبھی تیزی سے چلتے ہوئے اور کبھی دوڑتے ہوئے ملتان جانے والی سڑک پر آ گیا۔ ایک بس دور سے آتی ہوئی دکھائی دی، سڑک کے کنارے کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، ان کے درمیان سے گزرتے وقت اس کی قمیض کی آستین الجھ گئی، کپڑا پھٹنے کے باعث آستین کی دھجی کانٹوں میں پھنس کر رہ گئی۔ بس قریب آ رہی تھی، اسے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں ملا، وہ ہاتھ کے اشارے سے بس کو روک کر اس میں سوار ہو گیا۔ کئی گھنٹوں تک دوڑتے رہنے کے بعد اسے آرام سے جانے کے لیے ایک عوامی بس مل گئی تھی۔ بس کی تیز رفتاری کے باعث وہ جمشید سے بہت دور ہوتا جا رہا تھا۔ جمشید تھانے کی جیپ کے ساتھ اپنی موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ کھوجی کہیں کہیں جمشید کو اور تھانے والوں کو روک کر اتارتا رہا تھا، پھر قدموں کے نشان تلاش کرتا تھا۔ تبانی نے کینوس کے جوتے پہنے تھے، ان علاقوں میں کھیتوں کے آس پاس ایسے مہنگے کینوس کے جوتے پہننے والے شاذ و نادر ہی ہوں گے۔ کھوجی ایسے ہی جوتوں کے نشانات دیکھتا آ رہا تھا، یہ نشانات کہیں گھاس وغیرہ کے باعث گم ہو جاتے تھے اور کہیں نظر آنے لگتے تھے۔ ایسے ہی وقت تھانے کی پرانی جیپ کا ایک پہیہ پنکچر ہو گیا، ایسی صورت میں وہ سب آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ جمشید نے کھوجی کو اپنے پیچھے بٹھا لیا، پھر تھانے والوں کو وہیں چھوڑ کر آگے جانے لگا۔ آدمی مایوس نہ ہو اور مستقل مزاجی سے منزل تک پہنچنا چاہے تو آخرکار پہنچ ہی جاتا ہے۔ وہ ملتان جانے والی سڑک پر اسی جگہ پہنچا جہاں جھاڑیوں کے کانٹوں میں تابانی کی آستین کی ایک دھجی الجھی ہوئی تھی۔ کھوجی ادھر اشارہ کرتا ہوا بولا، صاحب جی وہ دیکھیں، کیا اس کپڑے کو آپ پہچان سکتے ہیں؟ جمشید نے موٹر سائیکل سے اتر کر قریب آ کر دیکھا، اس نے پچھلی شام تابانی کو اسی رنگ کی شلوار قمیض میں دیکھا تھا، اسی سوتی پرنٹڈ کپڑے کی وہ دھجی تھی۔ کھوجی سڑک پر آ کر بولا، ادھر انہی جوتوں کے نشانات ہیں، یہاں کوئی بس یا کار وغیرہ آ کر رکی ہوگی، مجرم اس میں سوار ہو کر گیا ہے، کیونکہ آگے پیچھے سڑک پر کہیں بھی جوتوں کے نشانات نہیں ہیں۔